24 न्यूज़ के साथ मैं हूं महानूर अली खान। मैं हूं अली आरिफ। हेडलाइंस आप जान चुके हैं, बुलेटिन का बाकायदा आगाज करेंगे। सबसे पहले आपको बताएं कि अदलिया का बहुत एहतराम है, मगर हक की बात आज नहीं करेंगे तो कब करेंगे? अगर आपको फैसला करना है तो फिर इंसाफ और हक की बुनियाद पर करना होगा। ये नहीं हो सकता मेरे साथ और दूसरों के साथ और सलूक करें। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का कौमी असम्बली में खिताब, कहा 2018 के इलेक्शन बदतरीन झुरलू इलेक्शन थे। एक लाडले को 15 साल दूध पिलाकर इक्तदार में बिठाया गया। आपने फैसला करना है तो फिर इंसाफ की बुनियाद पर करना होगा, हक की बुनियाद पर करना होगा। ये नहीं हो सकता कि आप मेरे साथ कोई और बर्ताव करें, किसी के साथ कोई और बर्ताव करें। सब जानते हैं कि 2018 के इलेक्शन पाकिस्तान की तारीख में बदतरीन झुरलू इलेक्शन थे और एक ऐसी हुकूमत को मुसल्लत कर दिया गया या मुसल्लत हो गई जो सरीहन धांधली की पैदावार थी। एक ऐसा लाडला जिसको दिन रात दूध पिलाया गया, 15 साल दूध पिलाया गया। स्पीकर 8 साल लग गए, अभी तक फॉरेन फंडिंग केस का फैसला नहीं आया। और वो पैसा फॉरेन फंडिंग का इसराइल से मैंने तो नहीं मंगवाया, वो इमरान खान ने मंगवाया। हिंदुस्तान से पैसा मैंने तो नहीं मंगवाया, वो इमरान खान ने मंगवाया। जनाब स्पीकर, 8 साल से वो किसी ने नोटिस लिया, किसी ने सुओ मोटो लिया। मैं अगर यहां पर अगर वो राज खोल दूं तो ये ऐवान जो है वो वर्ता हैरत में मुब्तला हो जाएगा। बिला खौफ तरदीद कही जा सकती है कि अरबों रुपए के गबन हुए, उसमें स्टे ऑर्डर लिए जाते थे। वफाक और केपी हुकूमत मिलकर किसी ने कोई नोटिस नहीं लिया। हेलीकॉप्टर केस बंद होता है, किसी ने कोई नोटिस नहीं लिया। मालम जब्बा, उसको जफा डाल लिया नायब ने। बिला खौफ तरदीद कह सकता हूं कि बेटियां गिरफ्तार की गईं, बहनें गिरफ्तार की गईं, फुफियां गिरफ्तार की गईं, किसी ने कोई नोटिस नहीं लिया। मगर वजीर आजम की सकी बहन, उनकी जो अनडिक्लेयर्ड एसेट्स हैं, चाहे वो दुबई में है चाहे वो अमेरिका में है, उसको खामोशी से एफबीआर से उसको एनआरओ दिलवा दिया जाता है, किसी ने कोई नोटिस नहीं लिया। हम जानते थे कि पाकिस्तान डिफॉल्ट के करीब है। हम जानते थे कि इतनी बड़ी जो हमारी मईशत तबाही का शिकार हो चुकी है, उसको वापस जिंदगी दिलवाना कोई आसान काम नहीं। 1992 में जनरल मुशर्रफ जो जिंदा हैं, उन्होंने मुझे कहा कि तुम वजीर आजम बन जाओ। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने आज कौमी असम्बली से खिताब में दिल खोल कर बहुत सी बातें की। कहा आइन में तमाम इदारों के इख्तियारात मुतय्यन हैं, फैसला करना है तो हक के साथ हो, इम्तियाजी सलूक कबूल नहीं। फॉरेन फंडिंग केस का फैसला 8 साल से ना होने की शिकायत भी उन्होंने की। आइन शिकनी पर अस खुद नोटिस ना लेने और करप्शन स्कैंडल्स बंद होने का शिकवा भी किया गया। इसी पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं सीनियर तज्ज़ियाकार सलीम बुखारी साहब। सलीम बुखारी साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। वज़ीर आज़म ने आज जो बातें की हैं, इसके असरात कौमी सियासत पर आपको क्या लगता है, क्या होंगे? देखिए, कौमी सियासत में उसके क्या असरात होंगे ये तो मेरे लिए कहना मुश्किल है, लेकिन मुझे जो बात समझ नहीं आती वो ये कि उनको 4 महीने हो गए हुकूमत में आए हुए। वो सारी ज्यादतियां जो हुई हैं उनका तज़किरा भी कर रहे हैं, जो अदालतों में हो रहा है उसका तज़किरा भी कर रहे हैं, जो करप्शन थी पिछली हुकूमत की उसका भी तज़किरा कर रहे हैं, लेकिन एक्शन लेने के लिए तैयार नहीं है। यानी मरसिये पढ़ रहे हैं, हुकूमत आपके पास है, भाई आपने एक्शन क्यों नहीं लिया? या तो फिर आपके पास भी कोई सबूत नहीं है, जिस तरह पहले वालों के पास कोई सबूत नहीं था। तो अगर तो खाली जमा खर्च करना है, आपने तकरीरें करनी है और एक्शन नहीं लेना है, तो फिर आपके रोना धोना मत करें। तो बिल्कुल मुझे तो कोई इसके बारे में भाव नहीं, बल्कि मुझे तो इस बात पे सख्त कोफ्त है कि आप खड़े होकर फ्लोर ऑफ द हाउस के ऊपर इल्जामात लगा रहे हैं, तो एक्शन लेने के लिए आप तैयार नहीं है। भाई आपके अगर हाथ बंधे हुए हैं तो बताए ना, किसने कहा है आपको कुछ? और अगर आप एक्शन नहीं ले रहे हैं तो लोग आपकी बात अब नहीं मानेंगे, उनको आपकी बात पर एतबार नहीं रहेगा कि आपके पास कोई सबूत है। ठीक है सलीम बुखारी साहब, हमें सीनियर तज्ज़ियाकार सना बुच्चा साहिबा भी ज्वाइन कर चुकी हैं। सना बुच्चा साहिबा, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। क्या कहेंगी आप शहबाज शरीफ साहब की जो आज की तकरीर थी, जिस तरह से सलीम बुखारी साहब ने कहा कि तकरीर से तो आगे बढ़ना चाहिए, कुछ इकदामात आपको अब करने चाहिए, कुछ फैसले करने चाहिए,
مگر اس تقریر سے نون لیگ کو یا حکومت کو آپ کو لگتا ہے کوئی فائدہ پہنچے گا؟ تقریروں سے صرف عمران خان کو فائدہ پہنچتا ہے اور اس کا فائدہ بہت آسانی سے اٹھا بھی لیتے ہیں اور اپنے لیے فائدے مند بھی بنا لیتے ہیں. ہمارے جو موجودہ حکومت ہے, میرا خیال ہے ان کو یہ بار بار یہ پتہ نہیں ان کو کیوں یاد دلانا پڑے گا کہ آپ حکومت ہیں, آپ اپوزیشن نہیں ہیں. آپ پہلے بھی بے اثر تھے, اب بھی بے اثر ہیں. کل سے ہم سن رہے ہیں آپ کو فیصلہ نامنظور ہے اور آپ کے خلاف جوڈیشل کو ہو گیا ہے. کسی موجودہ حکومت وقت کے خلاف کوئی جوڈیشل کو ہو جائے یا کوئی اور کو ہو جائے, جو اس ملک میں بہت ہوئے ہیں, تو کیا حکومت کے وقت ایسے بہیو کرتی ہے جیسے آج شہباز شریف صاحب کر رہے ہیں. بلاول بھٹو صاحب ویسے آن دی ادر ہینڈ کافی انہوں نے ایک رات کی نیوٹرلٹی کی بات بھی کر دی, 70 سالوں کی آمریت کی بات بھی کر دی, 10 مظالم بھی انہوں نے گنوا دی ہے جو جمہوری حکومتوں پر ڈالے گئے ہیں. کاش کہ ہماری کسی جمہوری حکومتیں بھی یہ احساس کر لیں کہ وہ کتنی ظالم ہو گئی ہیں اپنی عوام کے ساتھ. اتنا ظلم مت کریں ہم پر. آپ کے پاس ایک آئین ہے, خدا را اسے پڑھ لیجیے, خدا را اس کے شکیں اگر آپ کو نہیں پتا تو ہم سے پوچھ لیجیے. میرا حال افتخار احمد صاحب کو بلا لیجیے ایز اے کانسٹیٹیوشنل ایکسپرٹ. وہ آپ کو سمجھا دیں گے کہ آپ کے پاس کیا پاورز ہیں, آپ کیا کر سکتے ہیں. 10 بجے عمران خان صاحب کون سے خطاب کریں گے؟ وہ ایک اپوزیشن لیڈر بھی نہیں ہے, وہ پارلیمان میں بھی نہیں ہے, وہ ایسے لگ رہا ہے کہ ابھی تک وزیر اعظم ہے. ان کی نہ پروٹوکول میں کمی آئی ہے, نہ ان کی اسٹے میں کمی آئی ہے, نہ ان کی جگہ کو آپ نے کم کیا ہے. وہ تو آپ سے زیادہ اثر تو ان میں ہے. تو پھر آپ یہ مجھے سمجھ نہیں آ رہی کہ آپ ابھی تک پارلیمان میں کر کیا رہے ہیں. اور یہ دیکھیے ابھی بہت ہی مشکل جگہ پہ پھنسے ہیں. یہ اس وقت انہوں نے عمران خان صاحب کو یہ بھی کرتے ہیں تو عمران خان صاحب کا فائدہ, وہ بھی کریں گے تو عمران خان صاحب کا فائدہ. حکومت چھوڑ دیتے ہیں تو بھی خان صاحب کا فائدہ, نہیں چھوڑتے ہیں تب بھی عمران خان کا فائدہ. جو ابھی الیکشن کال کر لیتے ہیں ان کا نقصان, نہیں کال کرتے ہیں ان کا نقصان. مشکل فیصلے یہ کریں گے, مداخلت نرم ہوگی اور سڑکیں گرم ہوں گی. یہ ہمیں بتایا گیا تھا, تو سڑکیں گرم بھی نہیں ہوئی اور مداخلت نرم بھی ہو گئی, اور جس وقت جو ڈیسیژن ہے وہ سختی ہو گئے. اب اس سختی اور نرمی کے ساتھ جس طرح دھوپ چھاؤں کا جو ماحول شہباز شریف صاحب نے بنایا ہوا ہے, کیا تو سوچ لیں کہ کالا چشمہ لگا لیں اور ہیٹ پہن لیں جس طرح وہ ہمیشہ پہنتے ہیں, کیونکہ دھوپ بہت آ رہی ہے, تو دھوپ سے بچ جائیں. لیکن ہم سب دھوپ میں چلچلاتی دھوپ میں جل جائیں, ان کو پرواہ نہیں. ٹھیک ہے, بہت شکریہ. سینئر تجزیہ کار ثنا بچہ صاحبہ, سلیم بخاری صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے اور آج کی وزیر اعظم شہباز شریف کی تقریر کے حوالے سے اپنا تجزیہ دے رہے تھے. پاکستان میں 2 آئین نہیں ہو سکتے, ہمارے لیے ایک اور دوسرا لاڈلے کے لیے. نئی شکل میں 58(2) عدالت کے پاس چلا گیا ہے. بلاول بھٹو زرداری کا قومی اسمبلی اجلاس سے خطاب, کہا اسٹیبلشمنٹ اور عدلیہ کا کردار متنازع نہیں ہونا چاہیے. قومی اسمبلی نے عدالتی اصلاحات سے متعلق قرارداد متفقہ طور پر منظور کر لی. قرارداد وزیر قانون اعظم نذیر تارڑ نے پیش کی, جس میں عدالتی اصلاحات کے لیے قومی اسمبلی اور سینٹ کی مشترکہ کمیٹی بنانے کا مطالبہ کیا گیا ہے. سپریم کورٹ بار ایسوسی ایشن اور پاکستان بار کونسل نے سپریم کورٹ رولز میں ترمیم کا مطالبہ کر دیا. سپریم کورٹ کے دائرہ اختیار سے متعلق آئینی شقوں میں ترمیم کا بھی مطالبہ کیا گیا. مشترکہ اعلامیے میں کہا گیا ہے کہ چیف جسٹس کے کیس مقرر کرنے اور بینچز بنانے کے اختیار کو ریگولیٹ کیا جائے. اسلام آباد سے امانت کشکوری کی رپورٹ دیکھیں. اسلام آباد میں سپریم کورٹ بار ایسوسی ایشن اور پاکستان بار کونسل کے نمائندوں کا مشترکہ اجلاس ہوا. اجلاس کے بعد مشترکہ اعلامیے میں کہا گیا ہے کہ سپریم کورٹ کے 5 سینئر ترین ججز کی کمیٹی سپریم کورٹ میں کیس مقرر کرنے, آج خود نوٹس اور بینچ بنانے کا فیصلہ کرے. بینچ بنانا 5 سینئر ترین ججز کی ثوابدید ہونی چاہیے. نظر ثانی اپینین سننے والا بینچ مرکزی کیس سننے والے بینچ سے مختلف ہونے کے لیے سپریم کورٹ رولز میں ترمیم کی جائے. اعلامیے میں مزید کہا گیا کہ بار کونسلز کا کوئی ذاتی مفاد نہیں, نہ وہ کسی ایک جماعت کے ساتھ ہے. جونیئر ججز کی سپریم کورٹ تقرری کی بار کونسل سخت مذمت کرتی ہے. ججز تقرری کی آئینی شقوں میں ترمیم کی جائے. وفاقی حکومت جسٹس قاضی فیض عیسیٰ کے خلاف کیوریٹو ریویو فوری واپس لے. ججز تقرری کا اختیار صرف چیف جسٹس کے پاس نہ رہے, اس حد تک جوڈیشل کمیشن رولز میں ترمیم کی جائے. مشترکہ اجلاس کے بعد میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے صدر سپریم کورٹ بار ایسوسی ایشن احسن بون کا کہنا تھا کہ سپریم کورٹ کا کل کا فیصلہ حقائق اور قانون کے برخلاف
برخلاف تصور ہوگا۔ آئین سے متصادم فیصلوں کا آئندہ دنوں میں اثر نظر آئے گا۔ عمران خان اور چودھری شجاعت حسین کے ممبران کو ووٹنگ کے لیے لکھے گئے خطوط بالکل ایک جیسے ہیں۔ امانت گشکوری 24 نیوز اسلام آباد۔ ججز کی تقرری کے لیے جوڈیشل کمیشن کے اجلاس پر تحفظات کا معاملہ۔ سندھ ہائی کورٹ بار ایسوسی ایشن نے کل عدالتی کارروائی کے بائیکاٹ کا اعلان کر دیا ہے۔ ججز کی تقرری کے لیے جوڈیشل کمیشن کے اجلاس پر تحفظات کا معاملہ ہے۔ سندھ ہائی کورٹ بار ایسوسی ایشن نے کل عدالتی کارروائی کے بائیکاٹ کا اعلان کر دیا ہے۔ مسلم لیگ نون کی نائب صدر مریم نواز کا ٹویٹ سامنے آیا ہے جس میں انہوں نے کہا ہے کہ غلطی کی تو لاڈلے کے حق میں، غلطی کی تصحیح کی تو بھی لاڈلے کے حق میں۔ کیسے جسٹیفائی کریں گے اس کھلی بلکہ ننگی ناانصافی کو؟ یہ بھی عدالتی قتل ہوا ہے مگر اس بار مقتول عدل اور انصاف ہے۔ یہ کیا کر بیٹھے آپ چیف جسٹس صاحب؟ مولانا فضل الرحمان نے تحریک انصاف کو چیلنج کر دیا۔ وہ کہتے ہیں کہ پنجاب حکومت کو ایک ہفتے میں ختم کر دیں گے۔ ادارے سے کوئی گلہ نہیں، البتہ اٹک پار سے شکوہ ضرور ہے۔ تمہاری حکومت کو زمیں بوس کر دیا، اب پنجاب حکومت کی خیر مناؤ جو چند دن کی مہمان ہے۔ مولانا فضل الرحمان نے کہا کہ اپنی پوری سیاست کی فکر کرو، اس سیاست کو دفن کر دیں گے، چلنے نہیں دیں گے۔ ان کا مزید کیا کہنا تھا، آئیے جانتے ہیں۔ ان کو واضح طور پر پیغام دینا چاہیے کہ اپنی پوری سیاست کی فکر کرو۔ ہم نے آپ کی پوری سیاست کو لپیٹ دیا ہے، آپ کے بیانیے کو زمین بوس کر دیا ہے۔ تم حادثات کا فائدہ اٹھاؤ گے لیکن حادثات کا فائدہ 2 یا 3 دن سے زیادہ نہیں ہوا کرتا۔ پنجاب کے بارے میں سوچو کہ وہ کتنے دنوں کی حکومت ہوگی، اس کی زندگی کتنے دن کی ہے، اس کے بارے میں غور کرو۔ تم نے ہمیشہ سیاست کی ہے یا اسٹیبلشمنٹ کے سپورٹ پہ، یا عدلیہ کی سپورٹ پہ، یا صہیونی قوتوں کے سپورٹ پہ، یا ہندوستان کے لوگوں کے چندوں کے سپورٹ پہ، اور پھر ابھی چورن بیچ رہے ہو کہ ہم تو امریکہ کے خلاف۔ ابھی پتہ چل گیا کہ تمہارا جو بنی گالا کا گھر ابھی نہیں بنا تھا، تو E7 میں جو تمہارا گھر تھا 8 سال تک امریکہ کنسولیٹ جو ہے وہ آپ کے گھر کا کرایہ دیتا رہا یا نہیں دیتا رہا جی؟ تمہیں پالا ان لوگوں نے جی، تمہیں بنایا ان لوگوں نے جی۔ لہذا پاکستان میں ہماری اس سیاست کے خلاف اعلان جنگ ہے، اور ہم کسی قیمت پر اس بیانیے کو نہ زندہ رہنے دیں گے نہ پاکستان میں چلنے دیں گے جی۔ اور جو قوتیں بھی سوچتے ہیں کہ ہم ان کو سپورٹ کریں گے، وہ سن لے کہ ہمارا ان کے خلاف اعلان جنگ ہے۔ یہ ہوتے کون ہیں؟ حادثات کا فائدہ اٹھانے والے، جس کا بنیادی اپنے نظریے کے کوئی اساس نہیں ہے۔ وہ بات کرتے ہیں کہ ہم یوں کر دیں گے اور صبح یوں کر دیں گے اور یہ کر دیں گے وہ کر دیں گے۔ یہ جنگ ہم ایک جیت چکے ہیں انشاءاللہ۔ ہمیں تھوڑا سا اٹک پار شکایت ہے، ادارے سے ہمیں شکایت نہیں ہے، لیکن ادارے کے ایک حصہ اس سے ضرور تھوڑے سے ہمارے تحفظات ابھی ہیں۔ اسی پر بات کرنے کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہیں ماہر قانون عرفان قادر، حامد خان اور صدر سپریم کورٹ بار احسن بھون۔ آپ سب کا بہت شکریہ۔ سب سے پہلے عرفان قادر صاحب کی طرف آنا چاہوں گا۔ عرفان قادر صاحب، حکومت کی جانب سے پنجاب میں گورنر راج کی باتیں کی جا رہی ہیں، جبکہ دوسری جانب عدالتی اصلاحات کا بھی کہا جا رہا ہے، کیا کہیں گے آپ اس حوالے سے؟ دیکھیں، آئین میں 234 میں لکھا ہوا ہے کہ اگر صوبہ جو ہے وہ آئین کے مطابق نہ چل رہا ہو تو پھر وہ گورنر راج سے جانے کا جو طریقہ کار ہے وہ دیا ہوا ہے، اور اگر وہ طریقہ کار آپ اختیار کرتے ہیں تو آبویسلی اس میں کوئی امر مانے نہیں ہے۔ وہ بالکل ان کو جو اگر اختیار ہے تو وہ بالکل جا سکتے ہیں، اس میں تو کوئی پرابلم نہیں ہے۔ رانا ثناء اللہ صاحب، میں سمجھتا ہوں بڑی اچھی بات انہوں نے کی ہے، اور یہ رانا ثناء اللہ صاحب نے ہی نہیں کی بلکہ پاکستان بار کونسل، سپریم کورٹ بار ایسوسی ایشن، ہماری ساری جو مین بارز ہیں وہ پاکستان کی، وہ ساری یہ بات کر رہی ہیں، کیونکہ وہ چاہ رہے ہیں کہ عدلیہ کو مضبوط کیا جائے۔ عدلیہ اس وقت ایک چیف جسٹس کی جب بہت زیادہ آپ چیف جسٹس کو پاور دے دیتے ہیں تو عدلیہ کی جو انڈیپینڈنس ہے اس سے امپیکٹ ہوتی ہے۔ عدلیہ کی امپاورمنٹ کے لیے ضروری ہے کہ سپریم کورٹ کو امپاور کیا جائے، نہ کہ ایک فرد واحد کو امپاور کریں آپ۔ ابھی لاسٹ جو چیف جسٹس ہمارے ابھی جو تھے بڑے مشہور، ہمارے جسٹس آصف کھوسا صاحب، انہوں نے بھی یہ بات کی تھی کہ عدلیہ کو خطرہ عدلیہ کے اندر سے ہے، تو غالباً وہ اسی طرف اشارہ کر رہے تھے کہ جب بے دریغ پاورز آپ چیف جسٹس اکیلے کو دے دیں گے تو اس سے سپریم کورٹ تو مضبوط نہیں ہوگی، اس سے تو پھر ایک فرد واحد مضبوط ہوگا۔ بینچز فارمیشن جو ہے، یہ استحقاق جو ہے وہ سپریم کورٹ کا ہونا چاہیے،
اور سینئر موسٹ ججز جو ہے وہ اس کو اختیار کو استعمال کریں اور ضرورت پڑے تو فل کورٹ سے بھی مشورہ کر لیا کریں. یہ تو بڑی اچھی بات ہے یہ جو پاکستان بار کونسل نے کہی. ٹھیک ہے، بہت اچھی بات ہے. ہمارے ساتھ موجود ہیں حامد خان صاحب بھی. حامد خان صاحب، پنجاب میں گورنر راج کی باتوں کے حوالے سے آپ کیا کہیں گے، اور جو عدالتی اصلاحات کا کہا جا رہا ہے اس کو آپ کیسے دیکھتے ہیں؟ بات ہونی چاہیے، پھر معاملہ جائے گا پارلیمنٹ میں اور دونوں ہاؤسز آف پارلیمنٹ اس کو پروکلیمیشن کو پاس کریں گے، پھر وہ جو ہے ایمرجنسی لگ سکتی ہے، یہ گورنر راج لگ سکتا ہے. تو میں نہیں سمجھتا کہ آئینی طور پر اس کے کوئی جواز بنتا. دیکھیے یہ ہونی چاہیے، لیکن اس وقت ٹائمنگ کے حساب سے بالکل غلط ہے. اس وقت صرف رد عمل ہے کل والے فیصلے کا. اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر حکومت کی مرضی کا فیصلہ نہ ہو تو پھر ریفارمز کی ضرورت ہے، اگر حکومت کی مرضی کا فیصلہ ہو تو پھر ریفارمز کی ضرورت نہیں. یہ بالکل غلط ہے، اس کی ٹائمنگ غلط ہے، اس کے پیچھے نیت غلط ہے. ہم خود بھی یہ سمجھتے ہیں کہ اکیلے چیف جسٹس کو بینچ فارمیشن کی اجازت نہیں ہونی چاہیے، اس کے ساتھ سینئر ججز کی کمیٹی ہو. اس لیے میں ٹھیک ہے، اسی پر صدر سپریم کورٹ بار احسن بھون صاحب کی بھی رائے جان لیتے ہیں. احسن بھون صاحب، آپ کو کیا لگتا ہے کہ یہ جو باتیں چل رہی ہیں گورنر راج کے حوالے سے، یہ واقعی ہونے جا رہا ہے یا پھر سیاسی بیانات ہیں، اور عدالتی اصلاحات جوڈیشل ریفارمز کو آپ کیسے دیکھتے ہیں؟ اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ یہ ابھی بہت ہی قبل از وقت اور پری میچور سی بات ہے. یہ ساری باتیں مجھے کوئی ان میں اتنا ابھی وزن نہیں نظر آتا. اس کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ اس کے حوالے سے ایک ڈیکلریشن ضروری ہوتا ہے کہ یہ کوئی حکومت جو ہے وہ آئین کے مطابق یا قانون کے مطابق نہیں چل سکی اور نہیں چل رہی. تو اس کے نتیجے میں الٹیمیٹلی اپنا نیشنل اسمبلی میں یہ ریزولوشن پوٹ ہوتا ہے اور نیشنل اسمبلی پاس کرتی ہے، سینٹ پاس کرتی ہے، تو پھر آفٹر ون کین سے کہ دس آل کین بی ڈن. لیکن یہ بڑی قبل از وقت باتیں ہیں کہ اگر 184(3) میں جس میں سو موٹو بھی آتا ہے یا ڈائریکٹیشن ہوتی ہے، تو اگر کوئی ججز اپنا رائٹ آف اپیل مل جاتا ہے، جیسے 199 میں اگر نیچے ہائی کورٹ میں انٹرا کورٹ اپیل کا حق ہے، اسی طرح سپریم کورٹ میں مل جاتا ہے، تو یہ بہت بڑی اچیومنٹ ہوگی. یہ حکومت کے لیے بھی بہتر ہوگا اور لٹیگنٹ پبلک کے لیے بھی بہتر ہوگا. لیکن بڑا انفارچونیٹ ہے جب بات کرتے ہیں تو سپریم کورٹ میں ہمارے جج صاحبان بھی ناراض ہو جاتے ہیں. یہ کیا بات کر دی، ایک پولیٹیکل پارٹی جس کی فیور میں فیصلہ آیا ہوتا ہے وہ ناراض ہو جاتے ہیں، وہ ایک سائڈ لے لیتے ہیں، دوسری سائڈ لے لیتے ہیں. جس سے ٹھیک ہے، بہت شکریہ. صدر سپریم کورٹ بار احسن بھون صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے. حامد خان صاحب اور عرفان قادر صاحب ماہر قانون ہمیں اس حوالے سے اپنی رائے دے رہے تھے. فواد چودھری کا کہنا ہے کہ ہمارا انٹرسٹ حکومت میں نہیں، ہم نے یہ فیصلہ کرنا ہے کہ الیکشن کمشنر کو کیسے بدلنا ہے. وفاقی حکومت کو فارغ کرنا مشکل کام نہیں، اسی بینچ کے فیصلے پر عمران خان کو جانا پڑا، ہمارے بھی تحفظات تھے. موجودہ الیکشن کمیشن جو ہے اس کے ہوتے ہوئے صاف شفاف الیکشن ممکن نہیں ہے. اگر یہ الیکشن کمشنر جو ہیں ان میں ذرا سی بھی رمق ہو شرم اور حیا کی، وہ استعفیٰ دے دیں. جج صاحبان نے ایک سیاسی دباؤ کا مقابلہ کیا، دھمکیوں کا مقابلہ کیا. بڑا کم پاکستان میں ججز نے اس طرح سے ریئیکٹ کیا ہے. یہی وہ بینچ تھا جس نے 3 مہینے پہلے انہی 3 ججز نے وہ فیصلہ کیا تھا جس کے نتیجے میں عمران خان جو ہیں ان کو حکومت سے جانا پڑا تھا. ہماری بڑی ریزرویشنز ہیں اس رولنگ کے اوپر، ہمارا بڑے آپ سمجھیے تحفظات ہیں اس فیصلے کے اوپر. وفاق کی حکومت کو گرانا اب پی ٹی آئی کے لیے کوئی مسئلہ نہیں ہے. وفاق وینٹیلیٹر کے اوپر ہے. صدر مملکت نے ان کو کہنا ہے کہ آپ اعتماد کا ووٹ لیں. 172 لوگ انہوں نے پورے کرنے ہیں. ان کے پاس اس وقت 163-64 سے زیادہ نہیں ہے. بجٹ جو ہے وہ 96 لوگوں کے ساتھ پاس ہوا ہے. یہ ان کی حالت ہے. سی سی پی او لاہور بلال صدیق کمیانہ کا پنجاب سے تبادلہ کر دیا گیا. بلال صدیق کمیانہ کو آئی بی رپورٹ کرنے کا حکم جاری کیا گیا ہے. ڈی جی اینٹی کرپشن رانا عبدالجبار کا بھی پنجاب سے تبادلہ کر دیا گیا. ڈی پی او جنگ سردار غیاث گل بھی تبدیل کر دیے گئے ہیں. سی سی پی او لاہور بلال صدیق کمیانہ کا پنجاب سے تبادلہ کر دیا گیا ہے. بلال صدیق کمیانہ کو آئی بی رپورٹ کرنے کا حکم جاری کیا گیا ہے. ڈی جی اینٹی کرپشن رانا عبدالجبار کا بھی پنجاب سے تبادلہ کر دیا گیا.